अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेगी आपको खुश आमदीद। आज हम यहाँ मौजूद हैं आपके साथ। आज आपके लिए क्या लेके आए हैं और अपने प्रोग्राम में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है। पहले दिन के हवाले से बात कर लें। अपने दिन का आगाज़ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ किया, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। यकीन जानिए कि जब आप अल्लाह को याद करते हैं, सुबह फजर की नमाज अदा करते हैं, तो रिस्क के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं। तो नमाज ज़रूर पढ़िए, नमाज के लिए उठिए, फिर बेशक सो जाइए थोड़ी देर। लेकिन मुझे लगता है आजकल की गहमा गहमी की ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं होता। आपके पास शायद टाइम कम होता है लेकिन काम ज़्यादा होते हैं, और जो सुबह का टाइम होता है वो आपके बहुत सारे कामों को अपने अंदर समो लेता है। और वैसे भी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, दिन छोटे हो गए हैं, तो जितना जल्दी उठेंगे, दुनिया भर में तो 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है ताकि आपको सनलाइट मिल सके, आपके काम ज़्यादा हो सकें और आप बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी और अपने दिन का आगाज़ कर सकें। अगर आप मिनिमम जो आपका जो एंडिंग पॉइंट होता है जो फजर का, अगर उसमें भी उठ के आप नमाज अदा कर लें तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आपके बच्चों और आपके स्कूल का टाइम काफ़ी करीब होता है। उसमें आप अपने साथ उमूर ज़िंदगी बेहतर तौर पर निपटा सकते हैं। और अगर आप कुछ आयात करामी जो होते हैं, जो फजर की नमाज के बाद पढ़े जाते हैं, जिसमें आपको जो रिस्क के लिए होते हैं, जो मोहब्बत के लिए होते हैं, जो नौकरी के लिए होते हैं, जो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बरकत के लिए होते हैं, फ़ज़ाइल के लिए होते हैं, वो आप पढ़ें तो आप बेहतर महसूस करते हैं। घर से निकले मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, दुआ दीजिए और दुआएं लीजिए और फिर अपने घर से निकलिए। और बाकी बात अगर रस्सों की आ जाती है तो रस्से चलते फिरते पहुंच ही जाएंगे अपने मंजिलों तक। लेकिन अपनी समत को दुरुस्त रखिए, अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखिए, उम्मीदों के साथ, मोहब्बतों के साथ, और अपने टास्क को लेकर आगे बढ़िए। तो आज भी इसी तरह से हमारी सारी ज़िंदगी और दिन का शुरुआत हुई। आप लोगों ने अगर अब तक टीवी सेट्स अपने ऑन नहीं किए तो ऑन कर लीजिए और देखिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी सियासी सरगर्मियों के हवाले से बता दूं कि हलचल क्या होने वाली है। फरवरी में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं कि जी फरवरी में इलेक्शंस होंगे। अब जो सियासी जमातों का गठजोड़ है वो शुरू हो चुका है। कौन किसके साथ मिलेगा, क्या सिंगल हुकूमत बनेगी या फिर वो जो मुश्तरका जो हुकूमत होती है, जो थोड़े सारे लोग मिलके या मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मिलके एक हुकूमत बनाते हैं, वो गवर्नमेंट बनेगी। और क्या लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अभी इनिशियली मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान जो है, इनका एक कोलैबोरेशन, इनका एक जॉइंट कर रहे हैं। ये इलेक्शन के हवाले से अगर मैं बताऊँ आपको तो एक 6 रुकनी वफ्द था जो आपस में बैठा, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के हालात, स्पेशली अगर कराची के हवाले से बात की जाए, तो वो कोई एक जमात तय नहीं कर सकती और हल भी नहीं कर सकती। तो बेहतर यह है कि इसमें मुख्तलिफ जमातों को शामिल किया जाए और फिर स्पेशली मैं कराची के हवाले से बात कर रही हूँ ताकि उन हालात से नबरद आजमा हुआ जा सके। और अगर इवन दो पूरे पाकिस्तान की भी बात करें तो एक जमात नहीं, 2-3 जमातें मिलकर इसको हल कर सकती हैं। कराची के हवाले से बात करें तो कराची में हमेशा 2 या 3 जमातों का, कभी 1 कभी 2 जमातों का होल्ड रहा है और वही कराची को चला रही हैं। उन्होंने कराची के लिए क्या काम किया ये सब आप लोग भी जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो कचरे के हवाले से हो, चाहे वो अनसर्टिनिटी के हवाले से हो, चाहे वो और किसी भी हवाले से हो, वो अबतर है। तो उस अबतर सूरत हाल के बदलने के लिए हम तो अपने लोगों के लिए, अपने जो हमारे कराची आइट्स हैं जो कराची में रहते हैं, उनके लिए दुआ करेंगे कि उनको ऐसे लोग मिले जो कराची के लिए बेहतर तौर पे काम कर सके। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसको बेहतर बनाया जा सके। सॉरी, चूँकि वही मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो कहीं कहीं मुझे आपसे माजरत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब बात थोड़ी सी आ जाती है कि हम ज़िंदगी का नज़रिया हमारा क्या है, क्या हम उस नज़रिए को जीते हैं या हम ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ज़िंदगी को जीने के लिए किन रमूज़ के ऊपर आपको अपना नुक्ता नज़र रखना पड़ता है या गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी को घसीटा जाता है। एक बहुत ही अच्छा शेर है, अगर मैं उसके हवाले से आपको बताऊं, वो शेर कुछ इस तरह से है कि जॉन एलियस साहब का शेर है कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। ज़िंदगी का यही एक हिस्सा है। आज उनकी 21वीं बरसी है। आइए उनके हवाले से देखते हैं एक पैकेज। अमरोहा भारत की मर्दम खेज सरजमीन में 14 दिसंबर 1937 को पैदा होने वाले जॉन एलिया ने शेर व अदब की दुनिया में गैर मामूली शोहरत और इज्जत हासिल की। इल्म फनून और शेर व अदब से वाबस्ता नामवर खानदान में आंख खोलने वाले जॉन एलिया ने 9 उम्री से शेर कहने शुरू किए।
شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ؟ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے؟ تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ اور جلد ہی اپنے مخصوص اسلوب اور اپنے منفرد انداز کی بدولت اپنی جداگانہ پہچان بنا لی۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد نوجوان جان ایلیا کراچی آ گئے، جہاں ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی اور سید تقی پہلے ہی شاعری، شعر و ادب، فلسفے اور صحافت میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ جان ایلیا نے بھی جلد ہی اپنے نئے لہجے، باغیانہ طور اور غزل کی جدید ترین نفسیاتی اسلوب کے ذریعے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ جان ایلیا کی منفرد، حساس اور رنگا رنگ شخصیت کی طرح ان کی جداگانہ اور ناقابل فراموش شاعری کو جیسی پذیرائی ملی، وہ گنتی کے چند شعراء کو ہی مل سکی۔ جان ایلیا کے جتنے مجموعے سامنے آئے، عوام اور خواص میں یکساں مقبول ہوئے۔ وہ 8 نومبر 2002 کو کراچی میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے اور اپنی موت کا اعلان اپنے آخری شعر میں کچھ یوں کر گئے: جانے کیا حادثہ ہے ہونے کو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ آپ نے پیکج دیکھا، جان ایلیا کا نام پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت ہی اپنا ایک جو ان کی شاعری کا اسلوب ہے وہ اتنا منفرد ہے کہ وہ پاک و ہند میں جو اس کی مشہوری ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ان کے گھرانے کے حوالے سے بات کی جائے تو پورا گھرانہ ہی شعر و شاعری اور ادب و آداب کے سلسلے سے وابستہ تھا۔ میں جب بھی جان ایلیا کی شاعری پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو میرا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو اداسیوں کے سبب تھے، جو اداسیوں کے رنگ تھے وہ زیادہ بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو الفاظ میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ سمویا کہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے تعلق رکھتی ہے ان کی شاعری۔ اور یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک خوبصورت سی بات ہے کہ جب بھی آپ اداس ہوں تو ہمیشہ جب آپ غمزدہ ہوں تو آپ یاد کر لیا کریں، مولا علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ جب تمہارے اوپر غم کے پہاڑ آنے لگیں تو تم یہ سوچو کہ شاید تم میرا غم یاد کر لیا کرو، تو ان کا غم، جب ان کے غم کا وزن تمہارے غم کے وزن سے بڑا ہوگا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں، یا آپ اپنی آس پاس کی زندگیوں میں جب آپ کبھی اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی تعلق کے ساتھ آپ کی وہ تعلق بن نہیں پا رہا، تو آپ تھوڑا سا اس سے ڈسٹنٹ ہو جائیے اور آپ دیکھیں کہ اس تعلق کے جو آپ نے بیچ میں ایک خلا آیا ہے اس سے دوسرے انسان کو فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا، اور اگر نہیں پڑ رہا ہے فرق تو آپ سمجھیں کہ اس کو یا تو بات چیت کے ذریعے حل کریں، طے کریں، لیکن غموں کی دنیا کو آباد نہ کریں۔ انسان خوشی سے جینا سیکھے، زندگی کو جینا سیکھیے، زندگی کو اصولوں کے ساتھ اصول وہ اپنائیے جو زندگی کو سہل کریں، آسان کریں، نہ کہ زندگی کو تنگ کر دیں۔ اب کچھ بات اگر اس امور کے حوالے سے آئے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، ہمارے ماں باپ، ہم ان کے درمیان میں رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا ہمارے جو کنیکشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور پھر کن چیزوں پہ ہمارا کانفلکٹ ہوتا ہے، چاہے ہمارے بہن بھائی ہوں، چاہے ہمارے پیرنٹس ہو، چاہے ہمارے اولاد ہو، چاہے ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ جن چیزوں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے وہ تو اگر روزمرہ کی زندگی کے اوپر بات کی جائے تو وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پہ 2 برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانونی طور پر اپنے آپ میں ایک حیثیت رکھتی ہے۔ وہ مسائل کہاں آتے ہیں؟ وہ مسائل آتے ہیں وراثت کے، ترکے کے مسائل آتے ہیں، جہاں پہ آن اینڈ آف بہت دفعہ کانفلکٹس آ جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جن کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا، اور ہمیں شاید کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قانونی ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے، یا کبھی شریعہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور ہمارے پاس وہ سوال نہیں ہوتے کرنے کے لیے اور وقت گزر جاتا ہے۔ ایسے ہی سوالات کے حوالے سے آج میرے پاس بہت سارے جیسے سوالات کا خزانہ موجود ہے، اور میں نے یہاں پہ مدعو کیا، میرے بہت ہی معزز مہمان گرامی یہاں پر موجود ہیں۔ میں تعارف کراؤں گی سب سے پہلے مفتی محمد نفیس قدوسی صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آمد کا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں کاشف صاحب، ماہر قانون ہیں، بات کرتے ہیں وراثت کے حوالے سے اور بہت سارے ان کے جو افیئرز ہیں، بزنس افیئرز پہ بات کرتے ہیں، ڈیڈس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آج ہم نے ان دونوں کو اسی لیے مدعو کیا تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جو سوالات ہیں وہ بہتر طور سے ان کے جوابات لے سکیں۔ کاشف صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جناب بات شروع کریں ٹاپک کے حوالے سے۔ ٹاپک یہی ہے کہ وراثت پہ سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو وہ بتا دوں کہ وراثت میں کس کا کتنا حق اور کتنا حصہ ہوتا ہے۔ تو میرے جو ماہرین ہیں میں ان کی جانب پہلے جانا چاہوں گی شریعہ کے حوالے سے۔ قدوسی صاحب آپ مجھے بتائیے گا مفتی صاحب کہ دین اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین. شریعت مطہرہ جو ابھی آپ نے سوال کیا، یہ ویسے ٹاپک بہت لمبا ہے اور یہ کس طرح ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ کورٹ کے اندر کچھ قانون میں تبدیلیاں بھی ہیں. لیکن بہرحال ارث اور وراثت میں ترکہ کہتے ہیں میت کے چھوڑے ہوئے مال کو. جب تک کہ بندہ زندہ ہے وہ مال کا مالک ہے. مال کے مالک کب ہوں گے؟ جب اس کی موت ہو جائے گی، اس کے بعد اس کے ورثہ جو ہیں وہ مال کے مالک ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص زبردست اس کا اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے. چونکہ وہ زندہ ہے، وہ مال کا خود مالک ہے، وہ باقاعدہ مال کے مالک ہونے کے ناطے اس کے پاس اختیار ہے. وہ جس کو چاہے جتنا دے تو وہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ لڑکی لڑکے سب کو برابر بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا لڑکا ہے، لڑکی ہے، بیوی ہے، تو یقیناً پھر بیوی کو اس کے کل یعنی پہلے تو سب سے پہلے اس کی میت کے تمام اخراجات نکال کے، کوئی خدا نخواستہ قرض ہے تو وہ بھی نکال دیں. کہیں پر اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ 1/4 تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ دے دیا جائے. اب جب بچ جائے تو اس میں اس کی بیوی کا حصہ ہے 1/8. جی، تو اس میں جتنا بھی کل منقولہ اور غیر منقولہ مال ہے وہ سب کو رکھ کر 1/8 بیوی کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لڑکے کا متعین کردہ قرآن کے اندر حصہ ہے 2 حصے ہیں ڈبل. ٹھیک ہے. اور لڑکی کا 1 حصہ ہے. ٹھیک. یہ ہو گیا یہ تقسیم. اب اگر اس نے 1 سے زیادہ اگر کر بھی دیا ہے جذبات میں آ کے یا کچھ، تو اس کے گھر والے اس کو ختم کر سکتے ہیں کہ 1/4 سے زیادہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. کس کو 1/4 سے زیادہ نہیں دے سکتے؟ یعنی اس کا آپ کہہ لیں کسی کو ایسے ہی دے دینا، ہاں جی. یا کسی کی مدد کر دینا، یا کسی چیریٹی میں دے دینا، یا کسی غریب کو 1/4 سے زیادہ نہیں دے سکتے. لہٰذا ایک تو یہ. پھر یہاں پر آ جائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں تو با اختیار ہے. ٹھیک. کیونکہ ظاہر ہے میں اپنی زندگی میں با اختیار ہوں. میں چاہوں اپنے پیسے اپنے کسی بھی بچے کو اٹھا کے دے دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں مال کا مالک ہوں. میرے بعد پھر ریسٹرکشن آ جاتی ہے نا، کہ میرے بعد پھر متعین کیا کیا قدرت نے، کیا کیا ہے، کیا کیسا ہے. اسی طرح گفٹ کا بھی ہے اس کے اندر، کہ اگر گفٹ دے دیا جائے، جیسے لڑکی کو لڑکے والے جہیز میں سونا وغیرہ سب چڑھاتے ہیں، اگر طلاق ہو جائے یا کچھ ہو جائے وہ گفٹ لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے. شریعت کے اندر اسی طرح گفٹ بھی نہیں لے سکتا. لیکن گفٹ کے لیے ایک اس کے اندر شق ہے، وہ یہ ہے کہ گفٹ پر اس کا تقابض ہو، قبضہ ہو. جس کو گفٹ دیا ہے وہ اس کے دسترس میں ہو. جی جی، لیگلی اگر اس کے پاس ہے. جی لیگلی اس کے پاس ہے، اس کا قبضہ ہے. یہ نہیں کہ معلوم ہو رہا ہے نہیں ہے تو اس کے اندر 100 قسم کی بات آ جائے گی. پھر کورٹ سے کنسلٹ کرنا پڑے گی، اور وہ کورٹ کا مسئلہ جو ہوگا وہ بتائیں گے کہ کورٹ میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں کاشف صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مجھے جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑا تفصیلاً بتایا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے. مجھے بتائیے کہ اگر جب ہم ول بناتے ہیں، کوئی اپنی جوانی میں ول بنانا چاہتا ہے، اس سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ ول کو سیف کیسے کیا جائے. 2 چیزیں میرے پاس. ول کو سیف کرنا یعنی کہ چھپا کے رکھنا، اور ول بنتی کیسے. دوسری چیز یہ کہ جائیداد جو ہے اس کو سیکیور کرنا، کہ گھر کا کوئی بندہ اس کو چرا نہ لے. پیپرز جو ہوتے ہیں یہ نہ، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 25% زیادہ کی ول نہیں ہو سکتی. ریزن یہ ہے کہ بہت سی دفعہ لیگل ہے اس کو تو سارا حصہ جا رہا ہوتا ہے. ول مخصوص حالات میں انسان بناتا ہے. کسی ایسے شخص کو کسی نے آپ کی مدد کی ہو، کسی نے آپ کا بہت خیال کیا ہو زیادہ، تو آپ اس کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے اس کو کچھ ول کر دیتے ہیں. کچھ ایک تو چیز یہ کلیئر ہو گئی. یہ وہ مفتی صاحب نے کہا 1/4 سے اوپر نہیں کر سکتے. اچھا اب آ جائیں ول نارمل جس طرح ول بنتی ہے. ایک ٹیسٹیٹر جو ول کر رہا ہے، ایک وہ ہو گیا، ایک بینیفیشری ہو گیا،
اور ول کیونکہ جو بندہ ول بنا رہا ہے یا جو جس کی وصیت کر رہا ہے اس کی موت کے بعد وہ ول میدان میں آتی ہے جس پہ پھر عمل ہوتا ہے اور بینیفیشری کو جاتا ہے اور وہ اپنا جو رائٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو ول کی رجسٹریشن بھی مینڈیٹری نہیں ہے. ول سمپل آپ یہ بھی نہیں لازمی کہ آپ اس کو لکھ کے رکھیں. آپ زبانی بھی اگر کہتے ہیں زبانی ول کو صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس کو ثابت کرنا بعد میں جو بینیفیشری ہے جس کے حق میں بھی ہوئی اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے عدالت میں جا کے کہ میرے لیے تو لکھنا بہتر ہے. رجسٹریشن لازمی نہیں ہے. اور جہاں تک اس کا یہ ہے کہ وہ آپ اس کو کسی لاکر میں رکھ دیں یا کسی ایسے بندے کو رکھوا دیں جو آپ کا ٹرسٹ ورتھی ہو, یعنی صادق اور امین ہو. جی ہاں. ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر ول اوپن ہو گئی اور اللہ نہ کرے پتہ چل گئی کہ میرے حق میں ول ہے یا کسی جس بندے کے حق میں ول ہے اور کل کو اگر وہ اس کی لالچ میں آ کے غلط فعل کر دیتا ہے تو پھر وہ ول کو ایگزیکیوٹ اپنے فیور میں نہیں کروا سکتا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو جیسے جائیداد کے پیپرز ہوتے ہیں وہ سب گھروں میں رکھے ہوتے ہیں یا کہ اب دیکھیں کانفلکٹ ہو جاتے ہیں گھر میں بھی. میں ایک خاندان کو جانتی ہوں, انہوں نے ان کے بیٹے نے اپنی نانی کے ساتھ وہ باہر تک ہی آیا اور اس سے سائن کروا لیے پیپرز نکال کے. تو وہ ان پیپرز کو کیسے سیو کیا جا سکے, اس کا کوئی طریقہ ہے یا لائر کے پاس رکھوانے پڑتے ہیں؟ نہیں, لائر لازمی نہیں ہے. میں نے آپ کو کوئی بھی ٹرسٹ وردی آپ کا کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے, آپ بینک لاکر میں رکھوا سکتی ہیں. کسی جو گھر والے نہیں ٹرسٹ وردی ہو رہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ کہ اگر منحص القوم پورے کا پورا آگے کا آوائی بگڑ جائے, معاشی خراب ہو جائے تو پھر تو آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی نا. ول کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دینا چاہتی ہیں. میں ول کی بات نہیں کری, میں اس وقت ابھی بات کر رہی ہوں جو جائیداد کے کاغذات. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب آپ نے کاغذ ڈیفینیٹلی یا گھر میں رکھنے ہیں یا لاکر میں رکھنا ہے یا کسی ٹرسٹ وردی بندے کے پاس رکھنے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ سمجھتی ہیں سیف اینڈ سیکیور نہیں ہے تو کم از کم آپ کا کوئی کمرہ تو ایسا ہوگا, کوئی لاکر ایسا ہوگا. میرا سوال پھر وہی آ گیا کہ اگر تو وہ جس بندے کی جائیدادیں ہیں وہ اسی کے نام ہے تو چاہے وہ چرا بھی لے کر تو کچھ نہیں سکتا. کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا اب تو بایو میٹرک سسٹم بھی آ گیا نا. آپ کی تصویر بنتی ہے جو کہ آپ سب رجسٹر آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں, اتھارٹی کے ڈی ایچ میں جاتے ہیں تو بایو میٹرک ہوتا ہے, آپ کی تصویر بنتی ہے وہاں پر. تو آپ کی موجودگی کے بغیر, آپ کی پریزنس ثابت کیے بغیر آپ نہیں. کیونکہ اور اگر کوئی ہسبینڈ وائف کے اندر ڈیورس ہو جائے تو وہ جو ترکہ نہیں سوری اگر تو وہ لڑکی جو بھی لڑکی ہے مال ہی اسی کا ہے, چاہے اس کو اپنی وراثت میں ملا ہو چاہے اس نے خود کمایا ہے, اسی کے نام ہے, اسی کی چیزیں اسی کی, اس کے اوپر کوئی اوپر سے آ کے وہ چھین تو نہیں سکتا. نہیں چھین سکتے, بالکل نہیں چھین سکتے. وہ دیکھیں نمبر ایک تو مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے ایک چیز یہ بھی بتا دی کہ اگر آپ کو گفٹ ملا ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا. یہاں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میری اپنی لڑکی کی اپنی پراپرٹی ہے, چاہے اس نے اپنی ذات سے کمائی ہو چاہے وہ انہیریٹ کی ہو. تو کیونکہ لڑکی کی اپنی پراپرٹی ہے تو آفٹر ڈیورس طلاق کے بعد لڑکا یا ہسبینڈ اس پہ کسی بھی طرح کا کلیم نہیں کر سکتا. مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. مفتی صاحب آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی اور یہ جاننا چاہوں گی کہ فرض کریں یہ سوال بہت ویلڈ ہے, مجھے بس وہ ہو رہا ہے کہ بریک کا ٹائم آ جائے گا لیکن میں چونکہ سوال چھوڑ رہی ہوں سب سے پہلے بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک دادا کے 4 بچے اور چاروں کے چاروں دادا نے اپنی زندگی میں ایک بڑا پلاٹ خریدا اور بچوں کو کہہ دیا کہ یہ چاروں کا ہے, یہ اس میں سے ڈویژن ہو جائے گا. اب وہ دادا تو زندہ ہے, اس گھر کے اوپر گھر بن گیا, اس پلاٹ کے اوپر گھر بن گیا جو بڑا بیٹا تھا جو کہ کافی ویل آف تھا, اس نے وہ گھر بنایا, اس میں باقیوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, وہ گھر بن گیا اور دادا زندہ ہے لیکن سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا, جس کے بچے چھوٹے چھوٹے, کوئی 5 سال کا ہے کوئی 10 سال کا ہے. اب ان بچوں کو دادا زندہ ہے, دادا نے پہلے تو اپنی زندگی میں یہ بول دیا تھا کہ اور اپنے بیٹے کو دے دیا کہ بھائی یہ تم چاروں کا ہے, بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا کیونکہ اس کو دادا سے لینا تھا بنانے کے لیے باپ سے. اب دادا زندہ ہے, بیٹا مر گیا. اب جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے یعنی کہ کوئی 4-8 سال بعد دادا ابھی بھی زندہ ہیں لیکن انہوں نے ان کو بے دخل کر دیا جس کا باپ مر گیا. وہ بچے ابھی بھی چھوٹے ہیں 8-10 سال کے, ان کو بے دخل کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ چونکہ شرع میں اجازت ہی نہیں ہے, جو مر گیا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ناظرین یہ ایک بہت اہم بات ہے, اس میں بہت سارے بچے بہت خاندان محروم ہو جاتے ہیں صرف یہ بات کو کہ وہاں اپنا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. بے شک شرع میں جو چیزیں موجود ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا قانونی نقطہ اور شرع اس حوالے سے اور کیا کچھ کہتے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے مفتی محمد نفیس قدوسی صاحب. مجھے بتائیے کہ اس کو دین اور شریعت کیا کہتی ہے اور اس میں کوئی سہل طریقہ ہے ان پوتا پوتیوں کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دادا زندہ ہے شریعت مطہرہ میں تو ترکہ کہاں سے ہو گیا؟ ترکہ تو جب ہوتا ہے جب بندہ مر جائے, مال کا مالک مر جائے تو جب یہ ہوتا ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی بددیانت ہو گئی کوئی اولاد اور وہ یہ کرتی ہے تو اس کو باقاعدہ وہ جو متعین دادا نے کر دیا وہی اس کو دیا جائے گا. اب آپ کہتی ہیں کہ صاحب سپوز
وہ بیچارہ اتنا نحیف ہے, اتنا کمزور ہے بیچارہ, کچھ اپنی دماغی صلاحیتیں بھی ختم ہو چکی ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو وہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ جو اس کے طرف سے یعنی جو لڑکا جس کو محروم کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے کوئی آدمی اس کو, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ باقاعدہ سوٹ فائل کرے فیملی کورٹ کے اندر. اس کے اندر پھر جو حصہ وہ ہوگا جواب اس کا فیصلہ وہ پھر فیملی کورٹ دے گی, کیونکہ ہم فیملی کورٹ کو نہیں دے سکتے, ہم تو نہیں دے سکتے نا, بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو جو بھی آئے گا ہم لکھ کر دے دیں گے, لے جاؤ بھائی, اب اس کے اوپر عمل کرو نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے. لیکن دین شریعت اسی لیے کہا جا رہا ہے, دیکھیں میں بتاؤں, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ خرابی کب آ رہی ہوتی ہے جب وہ بیچارہ سب کچھ بانٹ دیتا. ابھی تو میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ سب بانٹ دیا, سب کچھ کر دیا, اس کے بعد 2-4 مہینے بعد گھر والوں نے نکال دیا, وہ ایک پارک کے اندر ایک بینچ پہ لیٹا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میرے گھر والوں نے کہا کہ اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے جب یہ دیکھ رہے ہو اتنا مکر اور فریب ہو رہا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے, تو پھر باقاعدہ جب تک زندہ ہے مال کا مالک وہ اپنے ہاتھ پیر نہ کٹائے, اپنے پیر پہ کلاڑی نہ مارے کہ وہ باقاعدہ سب کچھ تقسیم کر دے اور خود خالی ہاتھ ہو جائے. تو لہٰذا وہ خالی ہاتھ سے بچنے کے لیے پھر یہی ہے کہ ہمارے یہاں تو فیملی کورٹ کے اندر فقہ لا اس کا حنفی بھی چلتی ہے, اس کے تحت کیا کرتے ہیں یہ کورٹ والے بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے. لیکن سوال میرا ایک اور یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ دادا نحیف ہے وہ نہیں کر سکتے, آپ نے کہا کہ ان جو بیٹا مر گیا ان کے طرف سے کوئی, اب جو اس کے بچے ہیں, جو بیٹے کے بچے ہیں وہ تو اتنے چھوٹے ہیں, نہ وہ کورٹ جا سکتے نہ وہ کوئی بات کر سکتے, وہ ٹھیک ہے ایک طرف, لیکن باقی کے جو لوگ ہیں وہ سب مل گئے, سب نے اپنا اپنا حصہ کسی بھی طرح لے لیا, کوئی بھی ان بچوں کے لیے بولنے والا نہیں ہے. وہ عورت بھی جوان ہے, بیوہ, اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں, ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں یہ کام ہو گیا, اب تو اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں, جس نے یہ فیصلہ دیا اس کے اوپر گناہ, اس کو اس گناہ سے کیسے نکالیں؟ کس کو؟ جس نے جو یہ ظلم کر رہا ہے, جس نے یہ کر لیا, وہ بھی جو ہے وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ ہے, اس کو اس تکلیف سے کیسے نکالے؟ میں صرف یہ میرا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اس سے غیر دانستہ ہو. اپنا سوال کلیئر کیجئے, کس کے لیے بات کر رہے ہیں آپ؟ دادا کے لیے بات کر رہے ہیں یا اس بےایمان آدمی کے لیے بات کر رہے ہیں؟ دادا تو مر چکے ہیں. اچھا, اب جو اولاد تھی, اولاد میں سے بھی جو بیٹا تھا بڑا, وہ بے شک اچھا ہوگا بہت, لیکن جو اس کا بیٹا تھا یعنی جو اس کا دادا کا بڑا پوتا, جس نے یہ سارا سب کے, اس نے کہا کہ جی شریعت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے, لیکن جو دادا کا بڑا بیٹا ہے اس کو نہیں بتایا گیا, وہ اگر وہ کسی پریشانی میں, کیونکہ بیسیکلی تو یہ ہاتھ سے اسی کے ہوا ہے نا, تو اس کو کیسے نکالا جائے اس تکلیف سے جس سے جرم سرزد ہو گیا؟ ایک بات یاد رکھیے, اگر کسی نے ظلم کیا ہے, جو ظالم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت برا اثر ہے, وہ قطعی جہنمی ہے وہ شخص. لہٰذا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ دے دے, کیونکہ یہاں تک ہوتا ہے بی بی کہ یہ وراثت کے معاملے کے اندر اگر 4 پیسے بچ گئے تو باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ 4 پیسے کس کو دیے جائیں, سب کو بیٹھا کے حصے داروں کو, ان کی اجازت سے وہ پیسے جائیں گے, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ لاؤ مجھے دے دو میں اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں, کوئی بات نہیں. لہٰذا ان کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں. تو جس نے بھی یہ ظلم کیا اور ظلم ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں تو ساری کلچر ادھر ادھر سے آ رہا ہے کہ جس کے اندر معلومات ساری چیزیں لکھوا لی باپ سے, اس کے بعد 2 مہینے 6 مہینے 4 دن کے بعد باپ ان کے لیے بیکار ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا راستہ لے لیجئے, اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے میں آپ کے توسط سے یہاں سے بولوں گا تمام لوگوں کو کہ اپنے حصے کے اندر بچوں کو جو حصہ دے رہے ہیں اس کے اندر خدا را چپ کے اور خاموشی کے ساتھ گھر میں نہ کر دیں, اپنے اور عزیز و اقارب کو بیٹھا کے یہ کر دیں تاکہ ایسی برائیاں نہ پیدا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری یہی بات آتی ہے کہ جس وقت یہ کیا گیا تو جو ایک بیٹا بڑا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ شریعت الاؤ نہیں کرتی. دوسرا اس نے جواب یہ دیا, ایک تو شریعت کا نام لیا, دوسری جواب یہ دیا انہوں نے کہ چونکہ یہ تو پلاٹ تھا, بنایا تو میرے باپ نے, تو اس میں کسی کا حصہ کیا؟ اب اس کا جواب دیجیے. اچھا, اب اس کے جواب کے اندر پھر یہ ہے کہ جب باپ نے بنایا سارا ملبہ کھڑا کر دیا تو اس پلاٹ کا جتنا بڑا پلاٹ اس کے حصے میں آ رہا تھا اس کی ویلیو دیجیے اسے. اچھا, اس نے جو کنسٹرکشن کیا, کنسٹرکشن کے اندر جو اپنے پیسے لگائے, چلیے اس کو چھوڑ دیجیے. آپ اس کا جو سب سے پہلے جو اس کے دادا نے متعین کیا تھا, میت کے باپ نے جو متعین کیا تھا, اس پلاٹ کی ویلیو اس کے بچوں کا. ٹھیک ہے.
میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں مظفر صاحب، لاہور سے ہیں۔ مظفر صاحب کیا جاننا چاہیں گے؟ آج ہمارا ٹاپک آپ نے سن لیا ہوگا وراثت ترکہ کے حوالے سے، لیکن سوالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، آپ کیا جاننا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مظفر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک وہ منتخب کیا، پہلے تو اس بات کی مبارکباد آپ کو، بہت شکریہ، اور آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید استقامت دے۔ بہت شکریہ۔ سوال کہ اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی، سوال میرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اسی طرح ہر مسجد میں، ہر ممبر پہ، ہر جگہ پر جا کر وراثت کے قوانین عام کیے جائیں اور بتائے جائیں کہ جس کی تقسیم ہے وہ عام کی جائے، ہر گھر تک پہنچے کہ بہن کا کتنا حصہ ہے، بھتیجی کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے۔ اور مظفر صاحب قرآن نے بڑا کھول کے واضح کر دیا ہے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی میں بھی وہ بہت کچھ دے سکتا ہے اپنی مرضی سے۔ محترمہ بات میری تھوڑی سی ہے ایسا ہے کہ اس کی جو سزائیں ہیں، جو کسی قبضہ کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ بتائی جائیں، مفتی تو صاحب آپ ہمارے کو معاشرے چاہوں گی میں کہ آپ سینکڑوں جواب ہزاروں کیس ختم ہو جائیں گے۔ بالکل مظفر صاحب آپ لائن پہ رہیے گا۔ جی جی دیکھیے، تمام چیزیں مسجد سے بھی بتائی جا رہی ہوتی ہے اور ہم بھی بتاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر اب حرص اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، فرمان کو پس پشت ڈال دیا ہے، اپنی مرضی کے مالک مختار ہو گئے۔ شریعت مطہرہ کو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جہاں ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہاں اس کو کراس کر جاتے ہیں، اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کس کے لیے؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے تو ہے۔ اللہ کی سزائیں کس کے لیے؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کے اندر 1000 آیات ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر ہے کہ کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اے لوگوں، جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی تلاوت کی تھی سب سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ٹھیک ہے، بالکل مظفر صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ہم بات یہاں پہ وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا حق ویسے بھی نہ کھایا جائے، اور یتیم کے حق کی جب بات آ جاتی ہے مفتی صاحب تب تو بہت ہی مطلب اس میں ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہماری شریعہ بہت خیال کرتا ہے۔ جی مظفر صاحب جی کہیے۔ ایسا ہے کہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی جو سزا ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ایک توق گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ توق اتنا وزنی ہوگا کہ ساتھ زمین میں ساتھ آسمان اس کا وزن ہوگا، وہ زمین میں دھستا جائے گا انسان، اور اس کو بہت سخت سزا ہے بتائی گئی کسی کی جگہ پر قبضہ کرنے کی۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں تو لاکھوں کیس ایسے ہیں جو لوگ دوسروں کی زمینوں پہ قابض ہیں، لوگوں کی وراثتوں پہ قابض ہیں، بہن بھائیوں کے حصے پہ قابض ہیں، جو جس کے قبضہ ہوتا ہے وہ اپنے سگے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس قبضے کو قائم رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سلیبس میں، ہر جگہ پہ یہ بات بتائی جائے کہ ہمارا دین اسلام نے کتنا جامع اور ہر چیز کھول کر بیان کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مظفر صاحب، آپ کا سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے۔ اس میں ہی صورتحال آپ کے سامنے مفتی صاحب ایسی کالیں بار بار آئیں گی کیونکہ لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں شریعت مطہرہ، اگر کسی شخص نے کسی کے 3 پیسے کھا لیے، دنیا زبردستی ہڑپ کر لی، قبضہ کر لی، قیامت کے دن اس شخص کی 700 مقبول ترین نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، اس کا اجر 3 پیسے۔ تو اب یہاں جو زمینیں کھا رہے ہیں، آپ کے یہاں تو ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ تو باقاعدہ جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ غریبوں کی زمینیں کھا رہے ہیں۔ کس کو روئیں ہم، کدھر جائیں، کس عدالت میں جائیں؟ نہ وہاں سے جواب مل سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے، عدالتیں بھی معذور ہیں۔ بالکل، جب اس کا باقاعدہ حق دلانے کے اندر ان کی اختیارات ختم ہیں، کیونکہ وہاں سے بڑا سے بڑا، 1 منٹ سن لیجیے آپ، بڑا سے بڑا جو طاقتور ہوگا اس کا جو وہ ہے طاقت، وہ جج پہ بھی چل رہی ہے، وہ مجسٹریٹ پہ بھی چل رہی ہے، وہ لوگوں پر بھی چل رہی ہے۔ تو یہ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ دعائیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، کسی کا مال نہ کھائیں، ورنہ قیامت کے دن اتنا برا حشر ہوگا کہ وہ اس سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے۔ کاشف صاحب آپ نے صورتحال ساری سنی، مفتی صاحب نے جو شریعہ کے حوالے سے تقسیم اور شریعہ کے حوالے سے دادا اور پوتوں کے وراثت کے بارے میں بات کی، میں یہی سوال قانونی طور پہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر قانون
कानून इस हवाले से क्या कहते हैं, इसमें क्या अमेंडमेंट है, क्योंकि जहाँ अपना मतलब होता है वहाँ तो शरिया को इस्तेमाल कर लेते हैं और जहाँ अपना मतलब नहीं होता कानून हमारा क्या कहता है इसमें? देखें, दो चीज़ें, पहले तो मैं कानून पे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब विरासत की बात होती है तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून। अल्लाह ने हुक्म दिया, आयत नंबर 11 चैप्टर 4 सूरह निसा, अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें वसीयत कर दी कि अपने बच्चों के लिए जो शेयरिंग है। अब आ जाए आपका दूसरा सवाल, जहाँ तक पोतों का ताल्लुक है, अपने वालिद की गैर मौजूदगी में अगर किसी दादा की ज़िंदगी में बेटे की डेथ हो जाती है और उसका पोता वहाँ पर है, तो पहले यकीनन इस तरह का शेयर नहीं बनता था उन पोतों का जिनका जो यतीम हो चुके हैं। पहले नहीं बनता था? तकरीबन कुछ 3-4 साल पहले तक। अच्छा। उनके जो है जो पोते हैं, जब बाप की इंतकाल हो गया दादा की मौजूदगी में यतीम बच्चों का, तो फिर अब उसके बाद ये हमारे यहाँ कानून साजों ने इस पे बहस की कि यतीमों का तो अल्लाह ताला ने बड़ा एक अच्छा रखा है वो यतीमों से सलूक करने का। तो सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली पर्सनल ऑर्डिनेंस 1961 में सेक्शन 4 में ये अमेंडमेंट की गई कि अब जो यतीम पोते हैं उनका हक जो है वो इनहेरिटेंस में दिया गया। हालांकि जब अदालतें इसको एक्सरसाइज करती हैं अपने इख्तियार को, तो इस पर बड़ी डिबेट हुई, बड़ा एक ऑब्जेक्शन आए कि पहले क्योंकि नहीं था तो अब क्यों है। लेकिन अदालतें जब फैसला करी होती हैं उस पर यकीनन उस चीज़ को मद्देनजर रखती हैं, सेक्शन 4 को, उन यतीम पोतों के हक को सामने रखते हुए कि ज़ाहिर वो यतीम पोते किसके आसरे पे जाएंगे। अब दादा का इंतकाल, दादा जिंदा है, दादा का भी इंतकाल हो गया और दादा की ज़िंदगी में बेटे का भी इंतकाल हो गया था, तो यतीम पोतों का हक अब सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली पर्सनल ऑर्डिनेंस में दे दिया गया। अच्छा, जो नहीं करता उसकी सज़ा क्या है? देखें, ये एक जनरल बात अगर मैं करूं कि इनहेरिटेंस के मामलात में, एक तो मैंने अल्लाह मुफ्ती साहब ने बता दिया अल्लाह का, दूसरा हमारी जो दुनियावी कानून है उसमें भी पाकिस्तान के कानून के हिसाब से ज़्यादा सज़ा 10 साल है और कम से कम सज़ा 5 साल है, और दोनों मिला के या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना भी। तो 10 लाख रुपए जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा उसमें हो सकती है कि अगर किसी तरह फ्रॉड करके या किसी तरह बच्चों का या किसी का भी, अपनी बहनों का या माँ का या किसी का हक खा लिया जाए। बहुत अपने अच्छी डिटेल में मुफ्ती साहब ने भी बताया और आपने भी बताया, और उन लोगों के अंदर जो सवालात थे जो इस तकलीफ से गुजर चुके काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अब मेरा सवाल मुफ्ती साहब ये आता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ, अगर बीवी वेल्दी है, जायदाद है, उसकी चीज़ें हैं, और शौहर ने ज़िंदगी में उसको कोई एक ऐसी चीज़ गिफ्ट कर दी, अब उनका आपस में कोई क्लैश हो रहा है या नहीं रहना चाहते या वट एवर इट इज़, एक टाइम गुजार लिया उन्होंने, कोई भी वजह हो, और शौहर जो है वो जो उसने कोई जो गिफ्ट डीड बनाई है और जो जिसके कानूनी वो मालिक है, तो उसको क्लेम कर सकता है या उसके ऊपर हावी हो सकता है? शरिया में मुझे बताया अगर उसने गिफ्ट दिया है अपनी बीवी को तो गिफ्ट तो वापस नहीं होगा। ठीक है। अब जो माल बीवी का है उसका शौहर का कोई हक ही नहीं है। ठीक है। और कि कानून क्या कहता है? कानून देखें, गिफ्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला, एक वैलिड गिफ्ट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है। ठीक है। हस्बैंड ने गिफ्ट लिया, दिया, पेपर होने चाहिए तैयार, देखें ओरल गिफ्ट भी होता है, लेकिन क्योंकि उस पर फिर एविडेंस में बड़े मसले आते हैं, तो अगर इन राइटिंग हो तो 100% ट्रू है, पेपर्स बने में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। गिफ्ट के एक्सेप्टेंस हो गई फिर गिफ्ट वापस नहीं हो सकता, चाहे किसी का भी गिफ्ट किसी को भी हो। यहाँ हस्बैंड वाइफ की आप बात करिए, वंस गिफ्टेड ऑलवेज गिफ्टेड, वो एक दफा दे दिया तो हमेशा के लिए हो गया। अच्छा, आप मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि ठीक है ये सारे मामला चल रहे हैं, सारा एक बहुत एक अहम मसला, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ क्योंकि इस पर बहुत बात होती है। मैं फिर से आ रही हूँ, जो बेटियों को महरूम कर दिया जाता है, क्योंकि ये कॉमन सवाल है, बहुत होता है बेटियों को महरूम कर दिया जाता है, लेकिन अब जो चूँकि पढ़े लिखे हालात हैं बेटियाँ खुद भी मांग लेती हैं। अभी भी कुछ जगहों पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे शादियाँ नहीं करते कि हमारी विरासत इधर उधर चली जाएगी। दूसरी बात ये कि कुछ शौहर भी ऐसे होते हैं जिनकी निगाह होती है कि ये बेटी, ये जो हमारी बीवी है, ये अपने घर से ये लेके आएगी या इसका ये हिस्सा होगा, वो प्रेशर डालते हैं। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये कि वो कहते हैं कि जी शादी की ज़रूरत नहीं है, तुम घर में बैठो, और ये जो जाहिलाना एक रस्म थी कुरान पाक के साथ जो उसको रिलेट, उसके ऊपर क्या कहें? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये खुद इंसान के खुद साख्ता बनाए हुए कानून और कायदे हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बेटियों का हिस्सा, हम पहले कह चुके हैं कि बेटी का हिस्सा एक है, हर हालत में कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जहेज़ वग़ैरह हम समझाएं उसको कि जो तुझे जहेज़ मिला, तमाम चीज़ें मिली, तेरा बराबर हो गया, तो इसका कोई ताल्लुक़ विरसे से और तरके के तकसीम से नहीं है। अच्छा। क्योंकि बाप और माँ ने अपनी हैसियत के मुताबिक बच्ची को अपने दिया है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तरके में शामिल नहीं होगा, न काउंट किया जाएगा। ठीक है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये इस तरह का तसव्वुर करता है तो ये याद रखिए सख्त तरीन बदतरीन बेईमान है, अल्लाह के नज़दीक नाफरमान बंदा है, वो पकड़ा जाएगा, गिरफ्त होगा, क्योंकि बेटी का हिस्सा अल्लाह ताला ने खुद मुतय्यन किया।
جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آیت 11 سورہ نساء چیپٹر 4 کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو وصیت کی تمہارے بیٹے کو 2 حصے ہے، بیٹے کو 1 حصہ، بیٹی کو آدھا حصہ اور آ گیا نا، بتا دیا. لیکن آپ کا پاس جو کیسز آتے ہیں نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس میں کس طرح سے وہ آتے ہیں اور کیا آپ میں لوگ اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اب جو ہے نا بیٹیوں کو بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو جذباتی بلیک میلنگ ہوتی ہے نا، تایا کی طرف سے، چچا کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، اپنی ٹوپی پیروں میں رکھ دی، اپنی پگڑی پیروں میں رکھ دی، اور بہنیں یا بیٹیاں جو ہے اس دباؤ میں آ کے اور پھر یا تو پیچھے ہٹ جاتی ہیں. تو یہ ان کو حق شریعت نے دیا، اللہ نے دیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹے کی شادی میں بھی تو خرچہ ہوتا ہے نا، تو بیٹے کی شادی پہ تو نہیں کہتے کہ آپ کی شادی پہ خرچہ کہتے، بیٹی کو یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے جہیز میں اتنا دیا تھا، خرچہ کیا تھا. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوانہ کلچر ہے. ہندوؤں کے ہاں چونکہ جہیز کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ان کے ہاں جائیداد کی تقسیم نہیں ہے بیٹی کے لیے. اب میرا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے ایک کہ اگر تو ٹھیک ہے چیزیں چل رہی ہیں، سارا سب کچھ، سوالات اتنے سارے ہیں، اتنے گڈ موڈ ہو رہے ہیں میرے پاس، جو بہت ساری چیزیں سب چل رہا ہے اور سموتھلی چل رہا ہے. اور اگر عورت کوئی لڑکی کسی کو جب وراثت مل رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، کسی ماں نے اپنے بچے، اور اس میں ایک بچہ کمزور ہے، فائنینشلی کمزور ہے، اور جو بیٹی ویلدی ہے، بہت اچھا کھاتی پیتی ہے، اس نے اپنا حصہ جو کہا، اس نے کہا کہ اس کو دے دو، مجھے رہنے دو، اور یہ میرا حصہ جو ہے یہ اس کو دے دو. تو کیا ماں یا باپ کے اوپر پھر بھی لازم ہے، وہ گناہگار ہوں گے یا ان کو وہ نہیں گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے متعین کر دیا اپنا، اس کا بچے کو دیا. لیکن بچہ چونکہ فائنینشلی بہت ہی ویک تھا، اس کی ایک بہن بڑی مالدار تھی، اس نے کہا میں اپنا حصہ دے رہی ہوں، وہ اب اپنا حصہ اس کو مل رہا ہے، وہ اپنے بھائی کو دے رہی ہے، تو وہ تو با اختیار ہے. تو با اختیار ہے، اس میں اپنے حصے کی اختیار اس کے پاس تھا، اس نے دے دیا، بھائی کو دے دیا. ماں باپ کا کوئی واسطہ نہیں، اس سے کوئی گناہگار نہیں. اسی طرح کہہ لیجیے کہ بہن گناہگار نہیں ہے. بہن کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ اپنے کسی غریب بھائی کی مدد کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، دے سکتی ہے. اس پر کوئی شریعت کا، کوئی کسی قسم کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر زندگی میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں اور ماں باپ کب ناانصافی کا، ماں باپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کس وقت وہ ناانصافی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اب ناانصافی کی تو بہت ساری باتیں ہیں، میں اب کیا کہوں، آپ نے تو عجیب و غریب قسم کا مسئلہ چھوڑ دیا. فی زمانہ اس قدر کہہ لیجیے کہ بگڑ چکا ہے ماحول کہ جہاں دیکھا کہ بیٹا پیسے والا ہے تو معلوم ہوا اور پیسے والے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ان کو دبا رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ اس کی طرف سے ان کو بہت ہوپ ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے، یہ میری ہر وقت مدد کرے گا. تو اب یہ تمام چیزیں، اس کی شریعت کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے سوائے اللہ کی پکڑ اور گرفت کے اور معصیت کے، اور کوئی وہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو، ایک کو پیار کر رہا ہے، ایک کو نہیں کر رہا ہے، کیسے نہیں کر رہا ہے؟ آنکھ کرنا، جس نے آنکھ کر دیا، جائیداد سے ہٹا دیا، اس کا بھی حصہ موجود ہے، آپ نہیں اس کو نکال سکتے ہیں. جی اگر باپ نے کسی کے کہنے میں آ کر یا اپنی یہ دیکھ کر کہ اس کا یہ میری اس سے نہیں بنتی ہے، اس نے کہا میں اس کو آنکھ کرتا ہوں، تو اس نے آنکھ جو کیا، تو آپ آنکھ کا کیا مطلب سمجھ رہی ہیں؟ کیا وہ اس کا کہہ لیجیے کہ ترکے کے اندر سے مائنس کر دیا جائے گا؟ نو، اس کا حصہ موجود ہے. اچھا، یہ بڑی ہمارے دین نے ہمیں بڑی ایک لیوریج دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے یار، مضبوط ہے کہ اس کو آپ اس کو کسی بھی طرح سے آپ اس کو کوسچن کر ہی نہیں کر سکتے، بالکل الگ نہیں کر سکتے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے پھر جس وراثت اور اس کی بات کی، ایک گھر میں جب ہم رشتے اور ناطے بنتے ہیں، کوئی ایک ینگ کپل ہے، کوئی وہ ہے، اب اس کی شادی ہوئی، 3-4 سال شادی ہوئی، دونوں پیار محبت سے، لیکن ماں اس پیار محبت سے اس کو برداشت نہیں ہو رہا. جو گھر کا سربراہ ہے وہ اس کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، جو بچی ہے بہت پڑھنے والی بچی ہے، لائق فائق، بڑے اونچے گھرانے سے بچی لے کے آئے، پڑھنے چاہتے ہیں، یہ بیٹی جو ہے، جو بہو آئی ہے، یہی سارا سب کچھ چیزیں سیٹ کر دے، بیٹا بھی سیٹ کرا دے، یہ بھی. اور جب وہ اس کو جاتے ہیں، وہ بچی چاہتی ہے وہ کچھ کرنے کے لیے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اکیلا اور اس کو پیچھے سے بھیجتے ہیں. وہ نہیں، مطلب جو گھر کا سربراہ ہے وہ ادھر ادھر مر گیا، لیکن ماں کے دل میں یہ ہے کہ میرا بیٹا کیسے میری بیوی کے آگے پیچھے پھرتا ہے. اور اب وہ اس میں طلاق کرواتے ہیں. جو مہر ہے نہ وہ مہر دیتے ہیں، اور جو جہیز ہے نہ وہ جہیز دیتے ہیں. اور سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ 2 یا 3 سال لڑکی ہمارے گھر میں رہی تو اس نے جو کھایا پیا ہے وہ ہمیں دے. اس کی کیا؟ یہ بالکل اس کا کہہ لیجیے کہ یہ نہج وہ ہے، کوئی اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے. نمبر 1.
یہ یاد رکھیے کہ لڑکے جب شادی، اب پہلے ان لوگوں کو برداشت کی بات بتا دوں، جی یہ یاد رکھیے مسلمان معاشرے کے اندر تمام لوگ کان کھول کے سن لیں، اگر آپ اپنے لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، آپ نے اپنے بچے کی اگر تربیت قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ کی ہے تو وہ کبھی بھی، اور ایسی کر دی پختہ اور پائیدار کہ وہ کھڑا ہو گیا، کبھی بھی وہ کسی کے حق کو نہیں مار رہا ہے، نہ ماں کے حق کو مار رہا ہے، نہ باپ کے حق کو مار رہا ہے، نہ بیوی کا اس کے اوپر جو حق ہے اس کو مار رہا ہے، نہ بچوں کا جو اس کے اوپر حق ہے وہ مار رہا ہے، تو آپ اس کے اندر نفاق ڈلانے والا، یہ یاد رکھیے کہ نفاق ڈلانے والا سب سے بڑا بدترین انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو پسندیدہ فعل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو اگر اللہ کا ناپسندیدہ فعل کوئی کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے عذاب کا مرتکب ہوگا۔ مفتی صاحب ٹھیک ہے، طلاق چلے کسی طرح ایکسیپٹ بھی کر لو، جیسے میں وراثت کی بات کر رہی ہوں نا، تو جو مہر ہے، جو مہر نہیں دیتا اس کی مہر کیا واجب ہے، نہیں دے رہا، دیکھیے ہاں نہیں دے رہا نا، تو اب تو یہ پھر جائیں گے ان کے پاس۔ بالکل۔ ایک بات سنیے، جب آپ، اب یہ بھی بتا دوں میں اس کے اندر، دیکھیے نکاح میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایجاب و قبول فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 مہر واجب ہے۔ نمبر 3 ایک سنت ہے کہ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کیے جائیں۔ جی اب اگر کوئی شخص مہر نہیں دے رہا ہے، وہ مہر اس کا حق ہے، لڑکی کا حق ہے، وہ تو پھر فیملی کورٹ دلائے گی اس کو۔ سزا پوچھ رہی ہوں، چھوڑ دیں اگر مہر بھی نہیں دے رہا، ایک تو وہ سامان ساز و سامان جو لڑکی کا وہاں پڑا ہے، اور مہر، اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی نہیں دے رہا تو؟ پھر وہی بات، ایک بات سوچیے آپ، اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ تو ڈکیت مار رہے ہیں، اس کی سزا تو یہ قانون سزا دے گا۔ چیزیں بتانی پڑتی ہیں مفتی صاحب، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ کیوں نہیں پتا؟ اتنے بھولے کوئی نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ اگر لڑکی کی طلاق ہوگی اس کا ایک ایک سامان واپس آئے گا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے، اور نہیں دیں گے وہ تو وہاں لڑائیاں ہوں گی، نہیں دیں گے تو کورٹ کچہری ہوگی، یہی ہوگا جناب۔ اور اگر لڑکے کے اوپر کچھ لڑکے نے اگر اپنی بیوی کے، چاہے وہ 1 سال کی شادی ہو، 2 سال کی شادی ہو، 3 سال کی شادی ہو، اس میں لڑکے نے بیوی کے اوپر کچھ خرچ کیا تو کیا وہ اس سے مانگے گا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ نانو نفقہ جیسے ہی شروع ہوگا وہ اس کے ذمہ ہے، اگر وہ مر گئی تو اس کا کفن بھی اس کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، جو نکاح نامہ ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے جو آپ سائن کرتے ہیں، کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مہر کی رقم جو ہے کنسیڈریشن ہے، وداؤٹ کنسیڈریشن کوئی ایگریمنٹ نافذ العمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ کنسیڈریشن تو مہر ایک تو اللہ کے لیے ہے کہ واجب، مفتی صاحب نے بتایا واجب کرنے فرض کے برابر آ گیا، دینا لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے کہا کہ وہ نہیں دیتا، تو اللہ نے اگر طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد بھی عدت کے دوران جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے اس میں مینٹیننس بھی دینا لازمی ہے اس کے لیے، نہیں دیتا وہ بھی لازمی۔ آپ تو نانو نفقے کی بات کریے کہ اگر 1 سال وہ ساتھ رہی تو وہ واپس تو مانگنا چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کیا ہوا ہے۔ عورت کا مرد، دیکھیں مرد کو کیوں عورت پہ تھوڑا سا اوپر لیوریج دیا کہ مرد کو گھر کی معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے میں مرد کا جو ہے سربراہ بنایا، وہ تمام اخراجات اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ مہر بھی اس کا آپ کا حق ہے جو بھی عورت ہے، اور وہ جو 3 مہینے طلاق کے بعد مینٹیننس ہے وہ بھی آپ کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے، کوئی بچہ ہو جائے گا اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی مینٹیننس دینا لازمی ہے۔ اس کی سزا کیا ہے قانون میں؟ دیکھیں قانون میں ویسے تو سزا اس طرح تو کوئی نہیں، لیکن جو اصل چیز یہ ہے کہ ایک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تو ہے نا، اللہ کے یہاں تو ہے نا، تو ہم یہ کہ باقی جو کورٹس ہیں وہ آپ کا یہ تمام جو واجبات ہیں، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہوں، چاہے مینٹیننس کی رقم کی صورت میں ہوں، چاہے آپ کا جو سامان وہاں رہ گیا وہ واپس دلوانے کی صورت میں ہو، تو پراپر جو ہے سوٹ فائل ہوتا ہے۔ جب آپ اگر طلاق ہو گئی ہے، اب ذرا ایک سوٹ بائی وے آف ڈیزولیوشن آف میرج بائی وے آف خلا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ طلاق ہوئی تو عدالت کے پاس آپ جاتی ہیں، وہاں پہ عدالت سے عدالت کے پاس جاتے ہیں، اور مہر بھی دلوائے، میرا سامان بھی چاہے جائیداد کے مسئلے۔ بہت بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی صاحب بہت ہی شکریہ آپ کا بھی آمد کا۔ آج ہم نے کوشش کی ہے اس تھوڑے سے ٹائم میں ان جو مسائل تھے ان کو سمونے کی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسی طرح کے اچھے اور انفارمیٹیو آپ کے پاس شوز لاتے رہیں، تاکہ جو آپ کے دماغوں میں کنفیوژن ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے وہ آپ ہم سے شیئر کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں، کوئی کوئری ہے جو آپ کے سجیشنز جو آپ دینا چاہیں، تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ یا پھر آپ ہمارے کال کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ویسا ہی پروگرام ڈیزائن کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت۔ نیوز کیفے میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان۔ پاکستان زندہ باد۔